अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 9 जुमादुल ऊला सन 1445 हिजरी बमुताबिक 24 नवंबर 2023 जुमातुल मुबारक का अज़ीम दिन है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान पर उसकी इस्तिताअत के बक़दर इबादात को वाजिब किया है। जितनी हमारी ताकत होगी उतना हम दीन के हुक्म पे अमल करने के पाबंद होंगे। मसलन नमाज है, एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो बैठकर नमाज पढ़े। बैठ के भी नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद है, वो लेट के नमाज पढ़े, इशारे के साथ नमाज पढ़े। यानी जितनी उस बंदे की ताकत है उतना हुक्म का फरीज़ा उसकी तरफ मुतवज्जे है। हाँ, अगर ताकत न हो तो ज़ाहिरी बात है फिर उस पर नमाज की बात नहीं है। उलमा ने लिखा है कोई बंदा बेहोश हो जाए और इतना अरसा बेहोश रहे कि 6 नमाज़ों का वक़्त गुज़र जाए उस पर, तो इस आदमी पर नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि 6 नमाज़ें यानी एक दिन से ज़ायद ये बंदा बेहोश रहा है तो अब इसकी ताकत ही नहीं है तो वो नमाज़ों की ये क़ज़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर 6 नमाज़ों के वक़्त गुज़रने से पहले पहले इस आदमी को होश आ गया या दरमियान में होश आ गया तो इस पर नमाज़ों की क़ज़ा करना वाजिब हो जाएगी। वो बेहोशी नहीं कहलाएगी जिसको शरीयत मानती है। इसके मतलब ये निकला कि जितनी इस्तिताअत है उतनी ताकत की बक़दर इस्लामी हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे है। सबसे बड़ा हुक्म नमाज का कहा जाता है फ़राइज़ में अल्लाह ताला के लिए, लेकिन जो बाकी अहकामात हैं अपने अपने दर्जे में वो भी अल्लाह जल्ल शानहू के लिए हमारे सामने अहमियत के काबिल हैं। मसलन किसी के लिए माल मौजूद है और वो माल इस मिक़दार पे पहुंचा है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो ज़कात नमाज की तरह फ़र्ज़ है। इस आदमी को ज़कात अदा करनी होगी। अगर ये अदा नहीं करेगा तो शरीयत इस्लामिया के अहकाम में ये मुकल्लफ़ आदमी अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ गछ होगी कि जब आप पर यह फ़रीज़ा मुतवज्जे था तो आपने इसको अदा क्यों नहीं किया। इससे समझ आया कि अल्लाह ताला बंदे की ताकत के मुक़द्दर उस पर अहकाम वाजिब फरमाते हैं। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें सबसे बेहतर इस अंदाज में कि उसमें सफ़र होता है वो सफ़र हज है, जिसको बयान करने के लिए मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की है। आज हमारे मुल्क में हज की पॉलिसी का ऐलान हो गया है, तो इस हवाले से मैं चाह रहा था कि हज बैतुल्लाह की तरगीब के मुताल्लिक मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे साथियों, हज इंसान के लिए वो फरीज़ा है जिसके लिए इस्तिताअत वाजिब है। इस्तिताअत का माना हज की ताकत। तो हज की ताकतें 3 तरह की होती हैं। रास्ता पुरअमन होना चाहिए, वहाँ बंदे की जान को कोई ख़तरा न हो। दूसरा, आने जाने का मक्का मुकरमा तक बंदे के पास किराया होना चाहिए। और तीसरा कि जितने दिन ये बंदा वहीं रहेगा उतने दिन जो इसके ऊपर बंदेयों का खर्च वाजिब है, मसलन इसकी बीवी है, बच्चे हैं, तो वो पीछे खाते पीते रहे, कोई भूख न मर जाएं। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो हज को वाजिब और फ़र्ज़ करार देती हैं। तो इस तरह अगर बंदा ये ताकत रखता है तो ज़िंदगी में एक मरतबा उस पर हज करना फ़र्ज़ और वाजिब है। हम अपनी ज़िंदगियों में देखें क्या हमारे पास इस तरह की ताकत है। अगर है
تو ہمیں فوراً فریضہ حج کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے حج ہمارے اوپر استطاعت کی بقدر واجب کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صورت آل عمران ہے، صورت نمبر 3 ہے قرآن کریم کی، اس کی آیت نمبر 97 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اللہ کے گھر آنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے آدمی کو حج پر آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اسلام میں کس قدر تاکید کے ساتھ حج کا فریضہ متوجہ ہوا ہے، اس پر ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ احادیث پاک میں کئی طرح سے احادیث پاک موجود ہیں۔ سنن دارمی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ عن الحج حاجۃ ظاہرۃ، اگر اس آدمی کی کوئی شدید ترین مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، اگر ایسا کام بھی نہیں ہے، او سلطان جائر، یا ایسا حکمران جس نے حج پر پابندی لگا رکھی ہے ملک سے جانے پہ، یا اس کو یہ مصیبت بھی نہ ہو، او مرض حابس، یا ایسا مریض ہو جو مرض اس کو چلنے کے قابل ہی نہ بنا دے، تو اس آدمی کو تو گنجائش ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اس آدمی کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے نہ کیا، فماتا، اور یہ مر گیا، فرمایا ولم یحج، اور حج نہیں کیا تھا، فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے تو یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ یہ لفظ وہ نبی فرما رہے ہیں جس نبی نے اپنے لیے کسی قسم کی راحت کو نہیں دیکھا، لیکن امت کے لیے ان کے گھر تک جا کر، شریروں کے گھر تک جا کر بھی دعوت دین دی ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اس نبی کے دل کی کڑن کتنی ہوگی کہ وہ کہ تم یہودی ہو کے مر جاؤ یا عیسائی ہو کے مر جاؤ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حج بیت اللہ بندہ پر کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ آج کل حج کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ حج ایسی چیز نہیں ہے، حج انسان پر استطاعت کے بعد ویسے واجب ہے جیسے نماز روزہ واجب ہے، تو اس طرح حج بندے کو کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، طاقت اور صحت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کے چکر تو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا چکر نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں مصروف ہوں، میں جا نہیں پاتا، بلکہ یہ سمجھیں کہ رب کی رحمت مجھے بلا نہیں پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر جا نہیں سکتا، تو اس میں کوئی اپنے گناہ کا معاملہ ہوگا یا اپنے کوئی غلطی کا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حج کی ترتیب ہے، اگر حج فرض ہے تو کر لینا چاہیے، اور زندگی میں جوانی پہ حج فرض ہے تبھی بندہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سال نہیں، چلو اگلے سال کر لوں گا۔ تو بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نماز سے تم کہہ رہے ہو کہ نماز تو صبر کر، مجھے کام کرنا ہے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ میں کام سے کہتا تو صبر کر، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز تو اللہ کا فریضہ ہے، یہ مقدم ہے، اس کو تو پہلے لینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی حج ہے، حج بیت اللہ بندے پر مقدم ہے، اس کو اگر فرض ہو گیا ہے تو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال تک اللہ سے ہم نے زندگی لکھوا رکھی ہے کہ اگلے سال تک اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے لیے کوئی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہماری زندگی قائم رہے گی، ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور اگلے سال جا کے حج کر لیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کتنے ایسے بندے تھے جو پچھلے سال حج سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اس سال حج میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس سال ان دنوں میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں کتنے دوست تھے جو ساتھ تھے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کچھ تو بندہ دیکھ لے۔ آخرت کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں اس طرح کوئی سستی اور کاہلی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم پھر کر لیں گے۔ ہاں جو دنیا کے کام ہیں یہ پھر ہوتے رہیں گے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کو حج پہ جانے کی طاقت ہے اس کو حج پہ جانا چاہیے۔ اچھا، پھر حج پہ جانے میں ہم لوگ ایک اور معاملہ سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دونوں کے خرچ اور ہوٹلنگ ملا کے اتنا پیسہ بنتا ہے، پتہ نہیں میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ حج کے معاملے میں جو فرضیت ہے نا، اس میں مدینہ طیبہ کا خرچہ شامل نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ جتنا خرچ ہو۔ آپ مینا، عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ شریف تک
پہنچ سکنے کی طاقت رکھتے ہو، اس پہ مدینے کا خرچ نکال کے پھر بھی حج فرض ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کا تعلق حج بیت اللہ سے نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا تعلق عمرہ بیت اللہ سے نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا تعلق مسلمان کی اپنی حضور کی ذات سے محبت میں سلامی کے لیے حاضری کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ تو بندہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے، ہاں کوئی بندہ ملک سے باہر ہے، وہ ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جاتا ہے، حضور کو سلام پیش کر کے واپس آ جاتا ہے، تو کوئی اس پہ عمرہ اس وقت واجب نہیں ہو جاتا کہ اس نے مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو اس طرح جی نہیں۔ ہاں جب وہ حرم مکی جا رہا ہوگا، مکہ مکرمہ جا رہا ہوگا، بیت اللہ شریف، تب اس پر حج اور عمرے کی بات آئے گی۔ مدینہ طیبہ تو حضور کی سلامی کے لیے ہے، تو حج بیت اللہ سے مدینہ طیبہ کا تعلق نہیں ہے، عمرہ سے مدینہ طیبہ کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی حج کرے اور طاقت کے باوجود بھی مدینہ نہ آئے تو فرمایا وہ میرا بے وفا امتی ہے۔ جس نے حج بھی کیا ہے اور مدینہ طیبہ حاضری نہیں دی، طاقت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، آ سکتا تھا، نہیں آیا، تو اس آدمی نے وفا نہیں کی، بے وفائی کی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس امتی سے شکوہ فرمایا۔ تو مکہ مکرمہ آنے جانے تک کا بندے کے پاس خرچ موجود ہو تو اس کے اوپر حج نماز کی طرح فرض ہے۔ اچھا، اس پر کچھ سستیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ وہ سستیاں کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں ایک سب سے بڑی میں نے عادت دیکھی ہے، اب میں اس کو برا کہوں یا اچھا کہوں آپ اس کا خود فیصلہ کر لیں۔ کسی بندے پہ حج فرض ہوتا ہے تو وہ حج نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اس سال ابا کو حج کرا لیں۔ کیوں؟ کہ پہلے پیو ماں حج کریں تے بھل بال دا حج تھیندا۔ یہ عجیب نظریہ ہمارے ہاں ہے کہ پہلے اماں ابا کا حج ہو جائے پھر بچے کا حج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حج فرض ابا پہ ہے تو ابا جی کریں گے، حج فرض بیٹے پہ ہے تو بیٹا کرے گا۔ یوں نہیں ہے کہ حج فرض بیٹے پہ اور وہ کہ میری طرف سے ابا کرے گا۔ بھئی تو نہیں جا سکتا، تو بھئی بقرعید دے کم میں آ سے، تو نے حج پہ جانا ہے، تو کیوں نہیں اپنی ہمت کرتا؟ اس پر ہم لوگ نہیں سوچتے، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے بہت سی جگہ ایسے دیکھا ہے، ایک شخص پہ حج فرض ہونے کی بات چل رہی تھی، ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے تو مجھے ساتھیوں نے کہا حضرت ان پہ حج فرض ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو اس پہ حج فرض تھا، اس نے زندگی میں حج کبھی کیا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ حج کے کاغذات جمع کرا لیں تو آپ کو حج پہ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں میری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی کہ باپ کو تو اس نے حج نہیں کرایا اور خود کو حج کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ابا جی کو بھی کرا لیں۔ کہتے ہیں اتنی فرصت تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں ابا کو بھی کراؤں اور خود بھی کروں، تو لہٰذا اس سال ابا کو بھیج رہا ہوں، پھر کبھی میں خود جاؤں گا۔ میں نے ان سے ابا کے ایسٹ پوچھے کہ کیا ابا جی پر کوئی حج فرض ہے؟ تو جو انہوں نے بتایا تو والد پر کوئی حج فرض نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک نابالغ ہو اور ایک بالغ ہو، بالغ پر نماز فرض ہونے کا وقت آ جائے اور وہ کہے نہیں یہ نابالغ پڑھ لے، میں پھر بعد میں پڑھ لوں گا، لوگ کہیں گے فرض تجھ پہ ہے، یہ کیوں پڑھ لے؟ تو میں نے کہا تیرا ابا جان اگرچہ تم سے بڑے اور جوان ہیں لیکن مال کے لحاظ سے ان پہ حج فرض نہیں ہے، وہ مال کے لحاظ سے حج کے حوالے سے نابالغ ہیں، حج کے حوالے سے بالغ تو ہے کہ تیرے لیے استطاعت موجود ہے، تو ابا کو حج کرانے پہ بیٹھے ہوئے اور خود چھوڑ رہا ہے، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بندے کو خود کرنا چاہیے اگر اپنے اوپر واجب ہے۔ دوسری بات، لوگ بعض اوقات اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، بھیجنا چاہیے، عمرے کے لیے سفر کرا دیں بہتر ہے، لیکن میں نے وہاں جا کے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھی اماں اور ابا کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں جاؤ عمرہ کر کے آؤ، اور وہ بیچارے وہاں پر تکلیف میں ہوتے ہیں، چلنا مشکل، پھرنا مشکل، طواف مشکل، سعی مشکل، مینا مشکل، مزدلفہ عرفات کا دن ان پہ مشکل، وہ لڑ کھڑا کے چل رہے ہیں، بیٹے یہاں سے مزے کر رہے ہیں اور اماں ابا حج پہ گئے، وہ بھی تم نہیں جاؤ گے؟ تم ساتھ جاتے ہو، ان کی محنت ان کے ساتھ، ان کی کوششوں میں ساتھ رہتے، خدمت کرتے ہو ان کی، تو خدمت سے تو خدا مل رہا ہے، تو آپ نے کسی اور کے حوالے کی۔ میں نے کئی مرتبہ جن چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو ہمیں ایک بزرگ وہاں ملے، وہ سرائکی میں بات کر رہے تھے، توسا شریف کے رہنے والے تھے، تو میں حرم میں ایسے گزرتے ہوئے ان کی بات سنی، تو وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ عربک ہے اور یہ سرائکی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تو کک بھی نہیں سمجھ رہا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے سرائکی میں بات کی تو وہ بزرگ میرے گلے لگ کے رونے لگے، مجھے کہنے لگے آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے انہیں تعارف کرایا تو وہ ہم سے دور تھے 300-400 کلومیٹر، لیکن اس نے کہا بیٹا میں یہاں آیا ہوا ہوں، میں گھوم گیا ہوں، میں نے کسی نے ٹائم سے کھانا بھی نہیں، بہرحال ہم نے انہیں کھانا کھلایا، کوئی وہ ہمیں ظہر سے پہلے ملے اور عشاء میں جا کے ان کے بندے ہمیں برابر ہوئے۔ جب عشاء میں ان کے قافلے والے ہمیں جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر ادھر پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے ہم لے آئے، تو میں نے ان بندوں کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بزرگ کو تم نے ایسے چھوڑ دیا؟ تو مجھے پوری بات سن کے مجھے کہنے لگے وہ سب ہمیں کیوں شرم آئی، اس کے بیٹے کو شرم آنی چاہیے تھی۔
اس کا بیٹا ساتھ آتا نا. ہم لوگ عمرے پہ آ رہے تھے، کہا میرے پیو کوئی نال کی دی وجہ. اب ہم اپنا کام کریں یا اس بوڑھے کو اپنے سر پہ لیے پھریں؟ اب بتائیں میں اس کو کیا جواب دوں؟ اصل مصیبت تو اس کے بیٹے کی تھی نا، جس نے کیوں اکیلا اپنے معذور باپ کو دوسروں کے سروں پہ ڈال کے کمزوری میں اس کو بھیج دیا ہے، تو یہ خود جاتا. تو ہمارے یہاں نمبر بنانے کے چکر میں کہ جی میں نے ابا کو بھیجا ہے تو ان کو بھیجنے پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر حج فرض ہوتا ہے تو خامد اپنے ساتھ بیوی کو نہیں لے جاتا. کیوں؟ پہلے میں اپنی ماں کو حج کر بیسا. بھئی اپنی اماں پہ حج فرض ہے تو اسے لے جاؤ، اگر اماں پہ حج فرض نہیں ہے، بیوی پہ فرض ہے، بیوی کو لے جائے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں، ماں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا تو میری بیوی پہلے دیکھے گی. بھائی اسلام استطاعت کو دیکھتا ہے. استطاعت تیری بیوی پہ رہے تو اس کو جانا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ آپ اماں کو ساتھ لے کر جائیں. میں بہت حیران ہوتا ہوں، لوگ والدہ کے لیے تو لے جائیں، مجھے والدہ میں جانے میں انکار نہیں ہے، لیکن والدہ کو لے جائے والد صاحب، بیوی کو لے جائیں آپ. ترتیب تو بندہ سیدھی کر لے کہ میاں بیوی اکٹھے جائیں. لوگ عجیب کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنی اماں کے ساتھ عمرے اور حج پہ جا رہا ہوں حالانکہ اس پہ حج فرض نہیں ہے، اور میری بیوی اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہے، پتہ نہیں اس پہ فرض ہے یا نہیں ہے. یہ کون سی ترتیبیں ہیں؟ یہ کون سی شریعت کی ہمیں ترغیب مل گئی ہے؟ تو ہم جب اس سفر پہ جا رہے ہیں تو اس سفر کے آداب کا بھی تو لحاظ رکھیں، اس سفر کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھیں. تو حج بیت اللہ صرف کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، یہ اپنے گناہوں سے پاکیزگی اللہ سے مانگنے کے لیے جانا ہے. اور جب بندہ وہاں جاتا ہے تو رب کریم ایک ایک قدم پہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس اجر کو، اس ثواب کو دیکھ کر بندہ جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ نہ کیا، وہ واپس لوٹے گا تو رب فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اس کے تمام نام اعمال کو ڈیلیٹ کر دو، اس کا ایسے نام اعمال سفید کر دو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو آپ اندازہ لگائیں ہمیں اس پر کیا سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی نیکی کے لیے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ عجیب کام کرتے ہیں وہاں پر. یہ موبائل رابطے کے لیے ہے، یہ موبائل دین کے کام کے لیے یا تجارت کے لیے اتنی حد تک رکھیں. وہاں پہ جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے ٹھہر کے لوگوں نے موبائل آن کیے ہوئے ہوتے ہیں. یار موبائل اعلیٰ سے اعلیٰ ہماری جیب میں بھی ہے، لیکن میں نے تو کبھی اتنی جرت نہیں کی کہ بندہ بیت اللہ میں یا روضہ رسول اللہ کے سامنے موبائل نکال کے بیٹھ جائے. کچھ تو انسان سوچے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، موبائل، میں ایک شخص کو وہاں دیکھا تو اس نے موبائل آن کیا ہوا تھا، شاید ویڈیو کال واٹس ایپ کی تھی، تو وہ اپنی گھر والی کو، جو پتہ نہیں اماں کو کہہ رہا تھا اب سلام کچھ ٹائم بعد پڑھ لینا، میں حضور کے روضے کے سامنے ہوگا، میں اسپیکر کھولوں گا، آپ سلام پڑھنا. تو میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا یہ ادب ہے؟ تیری اماں جان وہاں بیٹھی ہے، تو رسول اللہ کے دربار میں ہے، تو سلام نہیں پڑھ رہا، موبائل سے اپنی ماں کو یہاں زیارت کرا رہا ہے. اور خدا کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سلامی ہوتی ہے؟ یہ ترتیبیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اپنی اماں سے سلام لے، درود پڑھا ہوا لے، اور ادھر رسول اللہ کو پیش کر دے. یہ ہے آداب، یہ ہے ترتیب. اور ہم نے یہاں الٹ کیا ہوا. اتنا خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس دربار پہ آئے ہوئے ہیں جس دربار کے لیے اس کائنات کو رب نے بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں. اور ادھر مجھے موبائل کی پڑی ہوئی ہے، ادھر مجھے سیلفی کی پڑی ہوئی ہے، ادھر مجھے پتہ نہیں کوئی اور فکر پڑی ہوئی ہے. تو یہ ناعاقبت اندیشی کی بات ہے، یہ بے وقوفی کے معاملات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. احادیث پاک کے مطابق تو حج کو جتنا ہو سکے بندہ سادے سے سادہ گزارے، اس میں سادگی اختیار کرے. آپ کو پتہ ہے سواری پہ حج کرنا بھی جائز ہے، پیدل حج کرنا اس سے بڑا ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں سمجھایا نا، فرمایا ایک حج ماشین ہے، ایک راکبن ہے. ماشین کا معنی چل کے حج کرو، بیت اللہ سے مینا اور مزدلفہ عرفات پیدل جاؤ، اور ایک ہے سواری پہ جاؤ. تو فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. جو سواری پہ جاتے ہیں اس کو ایک قدم پہ 70 لاکھ نیکی ہے، اور جو پیدل جاتے ہیں اس کو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے. تو کہاں 70 لاکھ اور کہاں 7 کروڑ. وفات کے وقت فرمانے لگے مجھے اپنی کسی نیکی کے اوپر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بس صرف اس بات کو سوچتا ہوں کہ جتنے حج میں نے سواری پہ چڑھ کے کیے ہیں اے کاش وہ بھی پیدل کر لیتا. ایک قدم پہ 70 کروڑ نیکی ہے. عام بندے سے بات کرو 70 کروڑ میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ صفر کتنی آتی ہے، اس نے جو گننا ہے ایسے گننا ہوگا، اچھا 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 ایسے ایسے ایسے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 یوں لے کر پھر آگے چلے گا، اچھا اتنی صفر آتی ہے. اللہ کریم تو اتنا بندے کو اجر دے رہا ہے، تو اس پہ انسان کو کچھ سوچ لینا چاہیے، کچھ سمجھ لینا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان کے 25 حج ہیں اور 25 کے 25 پیدل ہیں. آپ اندازہ لگا لیں حج میں کتنی سادگی ہے، کتنے معاملات ہیں.
تو بندہ حج پہ بھی جائے اور ان آداب کا بھی خیال رکھے، اور ان آداب کا جتنا ہم خیال رکھیں گے اتنا بندے کو فائدہ ہوگا۔ تو الدین کلہ ادب کہا گیا کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا ادب کا نام ہے، تو جتنے بندے میں آداب ہوں گے، جتنا ادب اور احترام سے جائے گا اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہاں پر حج میں جانے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، اللہ کے گھر جائیں تو قرآن پڑھ کے لے جائیں، نبی کے گھر جائیں تو درود پاک پڑھ کے لے جائیں، بندہ یہ پیش کرے۔ آج ہمارے یہاں باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو وہاں جائے ان سے پوچھے بھائی آپ کتنے لاکھ درود پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کے بعد بغلے جھانکیں گے، دیکھیں گے اچھا اوہو یہ تو میں نہ پڑھ سکا صحیح، تو پھر اس گھر میں آنا کس لیے تھا؟ نبوت کے دربار میں کس بنیاد پہ آ کر سلام پیش کرنا تھا کہ میں نے یہاں آ کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں درود بھی پیش نہیں کیا؟ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ کو دیکھا تھا، وہ جب بھی روضہ پاک میں تشریف لے جاتے عموماً عادت ہوتی قدمین کی طرف ٹھہر کر سلام پڑھتے، کہتے میرے اعمال ہے کہ میں حضور پاک کو اپنا چہرہ پیش کروں، قدم کی طرف ٹھہرتے، اور ان کے پاس جو پڑا ہوا درود پاک ان کا اور ان کے مریدین کا ہوتا، میں وہ فگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، 50 ارب درود پاک ان کے پاس ہوتا، 50 ارب، کبھی 40 ارب، میں ارب کی بات کرتا ہوں، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کروڑ کے بعد جا کے ارب کا نمبر آتا ہے، اتنے اربوں درود ان کے پاس ہوتا، اور یہ بھی قدمین کی طرف ٹھہر کے درود پیش کر رہے ہوتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس دن ان سے بڑھ کے وہاں پر کسی شخص نے اتنا درود پیش کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ادب اتنا، اس کے باوجود بھی آداب کے معاملات اتنے، تو ہم وہاں پہ جا کے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، اس لیے یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے پوری بات جو حج کی ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ طاقت کی بقدر حج فرض ہے، حج پالیسی کا اب اعلان ہو گیا ہے، ان دنوں میں کاغذات 1 مہینے تک غالباً اب جمع ہوتے رہیں گے، تو اس میں جتنا چاہیے ہم اپنے معاشرے میں خود کو دیکھیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنے دوست رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ان کی مالی حیثیت میں اگر ان پر حج کرنا فرض ہے، اگر حج کی شرائط پائی جاتی ہیں تو انہیں بتایا جائے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ جس پہ حج فرض ہے وہ حج کرے، اگر کوئی اس کی شرعی مجبوری نہیں ہے اور اس نے حج نہیں کیا، وہ مر گیا تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کو اس کے نبی کو پرواہ نہیں ہے، تو یہ فرمان ان تک ہم پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ حج بیت اللہ اتنی بڑی سعادت کا کام ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف بنایا تھا، تو قرآن کہتے ہیں بواد غیر ذی زرع، جب انہیں تعمیر نو فرمائی تو وہ ہاں کعبۃ اللہ میں اس وقت کوئی چیز اگتی بھی نہیں تھی، ایسے بالکل چٹیل پہاڑ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن فی الناس الحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے حیران ہوئے کہ اللہ میرے سامنے تو میں اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، باقی لوگ تو ہیں نہیں، تو میں کن میں اعلان کروں کہ وہ آئیں، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ اللہ کے اس گھر کا آ کر حج کرے، میں کن میں اعلان کروں؟ حیرانگی ہوئی تو رب کریم نے حضرت ابراہیم کو تسلی دی کہ ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا تیرے رب کی طاقت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی تو اللہ نے عالم ارواح میں جو روحیں اس وقت عالم ارواح میں تھی ان روحوں تک یہ آواز پہنچائی، کہتے ہیں جس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کے لبیک کہا نا، اللہ تعالیٰ اس کو سفر کرائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم نے احرام پہن کے وہاں پہنچ جانا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے لبیک کہا ہے، جس نے 1 مرتبہ کہا وہ 1 مرتبہ جائے گا، جس نے متعدد مرتبہ کہا وہ متعدد مرتبہ جائے گا، اور جس نے نہیں کہا تو وہ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے، ہمت تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر حج کے بارے میں بات کرتے رہتے، میں نے انہوں نے کہا تم نے حج کی تیاری کی ہے؟ کہتے ہیں مثلاً، میں نے کہا پاسپورٹ آپ نے بنوا لیا؟ اس کے بعد کوئی پاسپورٹ رکھو اپنے ہاتھ میں اور اللہ کے سامنے دعا کرو کہ میرے مولا جو طاقت میری تھی وہ میں نے کر لی، اب اگلے اسباب تو پیدا فرما دے۔ تو ہمارے لیے تو اور کچھ بھی نہیں، ہم اتنا مانگتے بھی نہیں ہیں، ہماری یہ ترتیب بھی تیار نہیں ہوتی۔ میں نے ایک اخبار کا کالم پڑھا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جس وقت پاکستان کے حکمران تھے، یہ گلگت سے ان کا طیارہ ہیلی کاپٹر پہ تھے، وہ یہ گزر رہے تھے، تو اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ وہ واقعہ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ کہتے ہیں وہاں ایک بندہ تھا جو بکریاں وغیرہ چراتا تھا اور مہمانوں کی بڑی خدمت کرتا، کوئی راستے مسافر گزر رہا ہو تو اس کو دودھ پلاتا، لسی پلاتا، پانی پلاتا، تو لوگ اس سے کہتے کہ ہم تیری کیا خدمت کریں؟ وہ کہتے بس دعا کرو اللہ مجھے حج پہ لے جائے۔ تو لوگ اس پہ ہنستے تھے کہ یہ تو جانور چرانے والا یہ حج پہ کیسے جائے گا؟ بظاہر اس کے پاس مال اسباب بھی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک دن بکریاں کسی دیہات میں چرا رہا تھا، کسی کھیت میں،
تو یہ صدر کا جب ہیلی کاپٹر وہاں سے گزرا تو اس میں کوئی فنی خرابی ہوئی، تو پائلٹ نے کہا میں یہاں اتارنا ہوگا، تو انہوں نے وہاں اتار دیا، تو انہوں نے وہ سیٹنگ کی، کچھ ٹائم گھنٹہ آدھ ان کو لگ گیا، تو اس دوران اس کی بکریاں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے دودھ دو کے ان کو پلایا کہ مہمان ہے، تو یہ نہیں جانتا وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے ہماری خدمت کی، آپ کو کام بتائیں گا، کوئی کام نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ مجھے حج پہ لے جائے۔ تو کہتے ہیں صدر نے اپنے پروٹوکول کو کہا کہ اس کا شناختی کارڈ منگوا لیں، وہ منگوایا، انہوں نے نمبر نوٹ کر لیا، اس نے اپنے پروٹوکول میں اس کو حج پہ لے کے گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ اسباب یوں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے نہ کوئی مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی اموال کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دلی تڑپ چاہیے۔ جب دلی تڑپ بندے کے دل میں ہو نا تو پھر راہیں ایسے کھل جاتی ہیں، ایسے کھل جاتی ہیں کہ یقین مانو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح وہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ بڑے سعادت کی بات ہے، وہ ایک جملہ ہے نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے لفظ نہیں بیان کر سکتا کہ جب آپ حج فرمائیں گے اور آپ نے احرام میں بیت اللہ شریف سے لے کر مزدلفہ تک، عرفات تک، مینا تک سفر کرنا ہے، اور اس میں جو آپ کو حج کی لذت ملنی ہے، ایمان کی لذت، شاید پوری زندگی میں تمام نیکیاں آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور یوم عرفہ میں حج کی روحانی لذت ایک طرف رکھ دیں تو پھر بھی یہ لذت اس پہ بڑھ جائے گی۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، اللہ کی قسم لفظ نہیں ہے، مجھے آپ 10 گھنٹے کہیں تو میں حج کے عنوان پہ بات کر لوں، لیکن اس بات پہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں وہ چاشنی بتا پاؤں، وہ مٹھاس بتا پاؤں، وہ لذت بتا پاؤں جو اللہ تعالیٰ بندے کو یوم عرفہ میں عطا فرماتے ہیں، جب سارے حجاج وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کے اس ترتیب پر نماز پڑھتے ہیں، اس ترتیب پر دعا مانگتے ہیں جس ترتیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم نے بھی پڑھا تھا، پڑھاتے تھے، سنتے سناتے تھے کہ حج ہوگا، عرفہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جب میں عرفہ سے ہو کر آیا نا تو بس میں نے کہا جس طرح ایک چینی پڑی ہو اور ادھر ایک آم میٹھا پڑا ہوا، تو دونوں کا فرق ذائقے کا آپ تب کریں گے جب چکھ کے کھائیں گے، اب کھائیں گے تو پھر کہیں گے یہ میٹھا ایسے، یہ میٹھا ایسے ہے۔ تو حج اور عمرے کی لذت آپ کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا، یہ بیان کرنے سے بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور حج کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حج صرف بڑھاپے کا نہیں ہے، حج جوانی کا نام، حج جوانی کا، اللہ حج جوانی کا عطا فرمائے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں اچھا میرے اوپر حج فرض ہے، میری تو داڑھی میں کوئی بال ابھی سفید بھی نہیں ہے، تو اس کا تعلق داڑھی کی بال سفید ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اموال سے ہے۔ آنے جانے کا کرایہ ہو، راستہ پر امن ہو، اور جب تک وہاں رہے جو پیچھے اس کی ذمہ داری ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے رہے، یا اگر کوارا ہے تو چلو پیچھے اس کی ذمہ داری تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو 2 ہی شرطیں ہیں، تو لہٰذا وہاں آنے جانے کا اس کے پاس کرایہ موجود ہے، تو اس پر حج ویسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے، اللہ بار بار سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب عطا فرمائے، خزانہ غیب سے اس کے اسباب کو پورا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔